जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, खौफ की आवाज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो कहानी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ वो हमें भेजी है मुख्तार ने। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि ये बात आज से 13 साल पहले उस वक्त की है जब अब्बू की रिटायरमेंट करीब थी और हमें सरकारी क्वार्टर से निकलकर कहीं और शिफ्ट होना था। असल में मेरे वालिद साहब पाकिस्तान स्टील में काम करते थे, तभी हमें स्टील टाउन में क्वार्टर मिला हुआ था। हमने वहाँ बहुत अच्छा वक्त गुजारा था, मगर अब्बू की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि जब भी वो रिटायर हों तो डायरेक्ट अपने घर ख़रीदें, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम सब दर दर की ठोकरें खाएं और किराए के मकानों में धक्के खाएं, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने अपना सारा बचपन किराए के मकान में गुजारा था और वो जानते थे कि किराए के मकान में रहना किस कदर मुश्किल होता है। अपनी मुलाजमत के दौरान वो अपनी ज़ाती घर के लिए पैसे जमा करते रहे, मगर उस वक्त भी घरों की कीमतें जमा करदा रकम से ज़्यादा ही हुआ करती थी। अब्बू को लगता था कि उनकी रिटायरमेंट में अभी 8 महीने का अरसा पड़ा हुआ है, मगर ऑफिस के स्टाफ की गलती की वजह से वो अरसा 8 माह का नहीं 3 माह का था। जब अब्बू को पता चला तो उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया, क्योंकि वो पहले सुकून में थे कि अभी 8 महीने हैं, मगर अब 3 महीने में ही अब्बू को मकान के लिए बंदोबस्त करना था। हम सब शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, तब भी अब्बू की ख्वाहिश थी कि शहर के मेन एरिया में कोई घर मिल जाए। उन्होंने काफ़ी लोगों से भी कहा हुआ था, मगर कीमत की वजह से कोई असबाब नहीं बन पा रहा था। वक्त भी कम था और वालिद साहब परेशान भी थे। एक दिन हमारे क्वार्टर में एक प्रॉपर्टी डीलर आए। उन्होंने अब्बू को कहा कि खुदा बख्श साहब, मैंने सुना है कि आप एक मकान की तलाश में हैं। अब्बू ने कहा, जी हाँ, मैं ढूंढ तो रहा हूँ, मगर कोई अच्छा मकान मिल नहीं रहा है। उस डीलर ने कहा कि मेरे पास रेलवे कॉलोनी में एक बहुत बेहतरीन मकान है, जिसकी कीमत आपके हिसाब से ही है। किसी मजबूरी के तहत मैं वो मकान फ़रोख्त कर रहा हूँ। वालिद साहब उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गए। वालिद साहब ने कहा कि आपके पास सारे कागजात तो हैं ना? तो वो शख्स बोले, जी जनाब, सब पक्के कागजात हैं मेरे पास, रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ मौजूद है। इसके बाद वो शख्स जाते जाते बोला कि मैं कीमत में और भी कमी कर दूंगा। ये सुनकर वालिद साहब बहुत खुश हो गए। अब्बू ने फ़ौरन अपने चंद दोस्तों से मशवरा किया कि क्या किया जाए। दोस्तों ने कहा कि इलाका तो अच्छा है, फ़ौरन घर ले लो। इसके बाद वालिद साहब ने कागजात की तस्दीक भी करवा ली, तो वो सब कागजात सच्चे निकले। वालिद साहब ने फ़ौरन वो मकान ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया। अब्बू ने अम्मी और हमें लेकर वो मकान दिखाया। मकान वाकई बहुत खूबसूरत था। उस शख्स ने कहा कि उसने ये मकान बहुत चाह और दिल से बनाया था। अब्बू ने फ़ौरन कीमत अदा करके अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा ली और हमने 15 दिन पहले ही उस मकान पर कब्ज़ा भी ले लिया था। इस दौरान अब्बू भी रिटायर हो गए थे। अभी हमें उस मकान में शिफ्ट हुए महीना ही हुआ होगा कि मेरी वालदा को अजीब सी बीमारी लग गई। बीमारी ये थी कि उनके सर में शदीद दर्द रहता था और वो हर वक्त यही कहती रहती थी कि उनको यहाँ बहुत घबराहट होती है। अब्बू ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मी ने घर के कामों में भी दिलचस्पी लेना छोड़ दिया था। वो पूरा पूरा दिन बिस्तर पर लेटी रहती थी। हमारे पूरे घर का निज़ाम बिगड़ गया था। दूसरी तरफ एक दिन मेरी छोटी बहन आमना के मुंह से काला गाढ़ा खून आने लग गया। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अब्बू तो बहुत परेशान थे। अब्बू ने आमना को फ़ौरन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर को दिखाया, तो वो भी उसकी बीमारी की वजह नहीं समझ सके। वो हैरान थे कि आखिर आमना के मुंह से इतना काला गाढ़ा खून कैसे आ रहा है। इस बीमारी के तासुरात पहले कभी उस डॉक्टर ने नहीं देखे थे। डॉक्टर ने बेमकसद उल्टी सीधी दवाइयाँ देकर टाल दिया। आमना की हालत में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। उसके मुंह से काला गाढ़ा खून आता रहता था। अब्बू तो बहुत ज़्यादा परेशान थे और अजियत में थे। एक तरफ अम्मी की ये हालत थी और दूसरी तरफ अब बहन की हालत भी ख़राब हो गई थी। अम्मी भी अब्बू को यही बोलने लग गई थीं कि आपने ये मकान ख़रीद कर अच्छा नहीं किया, ये हमें बिल्कुल भी रास नहीं आया है। ये मकान
بے برکتی اور منحوسیت کا باعث بن رہا ہے۔ ابو نے کئی دفعہ مکان میں قرآن خوانی کروائی، میلاد کروایا اور خود بھی صبح سویرے اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دم کیا ہوا پانی گھر کے ہر حصے میں چھڑکا کرتے تھے۔ امی تو پھر بھی کچھ بہتر ہو گئی تھیں، مگر آمنہ کی حالت ویسے ہی خراب تھی۔ اس کی حالت میں کسی بھی قسم کا کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ کئی دفعہ ہم نے گھر میں کسی کی چلنے کی آہٹ محسوس کی تھی، کبھی کسی کے بھاگنے کی آہٹیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دو بار تو کسی چڑیل نما مخلوق کا ہیولہ سا بھی دکھائی دیا۔ ابو پہلے ہی بہت پریشان تھے، اب تو ان کو ہر طرف سے یہ مشورے سنائی دینے لگ گئے تھے کہ یہ مکان بھاری اور آسیب زدہ ہے، لہٰذا یہ مکان جتنی جلدی ہو سکے فروخت کر دیں۔ ابو نے پہلے ہی اس مکان کو خریدنے کے لیے بینک سے قرضہ لے لیا تھا اور اب تو مکان تبدیل کر کے دوسرا مکان خریدنے کی ہمت بھی نہیں تھی اور نہ ہی پیسے۔ ابو کی ذہنی حالت بری طرح متاثر ہو گئی تھی۔ ایک دن میرے ماموں اور ان کی بیٹی ہمارے گھر آمنہ اور امی کو دیکھنے کے لیے آئے۔ ماموں نے ابو کو پہلے نئے مکان خریدنے کی مبارکباد دی اور پھر کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے، تبھی سستے داموں میں بک گیا۔ ابو نے ماموں کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ پھر ماموں نے کہا پھر آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا آپ اس کو رکھیں گے؟ ابو نے کہا بھائی میں اب سچ بتاؤں تو میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ یہ مکان واقعی میں آسیب زدہ ہے، مگر میں مجبور ہوں، دوسرے مکان کے لیے پیسہ کہاں سے لے کر آؤں؟ اس مکان میں ضرور کچھ ہے، تبھی پرانے مالک مکان نے اتنے سستے میں یہ مکان بیچ دیا۔ تم ایک کام کرو کہ چلو میرے ساتھ، ہم اس گھر کے پرانے مالک مکان سے ملیں، میں اس بات کی تہہ تک جانا چاہتا ہوں۔ ابو کے کہنے پر ماموں نے فوراً حامی بھر لی اور وہ اور ماموں مجھے لے کر اس پرانے مالک مکان کے پاس گئے اور اس بارے میں پوچھا تو اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ واقعی اس نے یہ مکان اسی وجہ سے سستے داموں میں بیچا تھا کہ اس گھر میں آسیب ہیں۔ اس نے یہ بتایا کہ جس وقت سے میں نے یہ مکان بنایا تھا اسی وقت سے میرا منحوس اور بربادی کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ میری جوان بیٹی منہ سے خون آنے کی وجہ سے مر گئی تھی۔ ابو نے غصے میں کہا تو آپ نے اپنی مصیبت ہمارے گلے ڈال دی۔ ابو بہت زیادہ غصے میں تھے۔ اس پرانے مالک مکان نے کہا مجھے معاف کر دیں، اس مکان کو فروخت کرنا میری مجبوری تھی۔ اس مکان میں ہمارے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے تھے، کئی بار ہمیں اس گھر میں چڑیل نما مخلوق بھی نظر آئی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی نئے لوگ آئیں گے تو شاید ان کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو۔ ابو نے ان کو کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے آپ نے ہمارے ساتھ، جو آپ نے ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ بولے کہ مجھے معاف کر دیں۔ ابو بہت زیادہ غصے میں تھے۔ ماموں اور ابو جب گھر آئے تو ان کو پتہ چلا کہ ماموں کی بیٹی سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ ابو اور ماموں فوراً اس کو لے کر قریبی ہاسپٹل گئے، جہاں اس کی مرہم پٹی ہوئی۔ وہ ٹھیک تو ہو گئی تھی، مگر اس کے بھی منہ سے اب کالا گاڑھا خون آنے لگ گیا تھا، جیسے آمنہ کے منہ سے آ رہا تھا، مگر اس کے منہ سے تو خون ایسے آ رہا تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک دن ماموں کی بیٹی چیختے ہوئے اٹھ گئی اور کہنے لگ گئی کہ اس نے خواب میں کسی خوفناک چڑیل کو دیکھا ہے۔ اب تو ابو اور باقی سب گھر والوں کو پختہ یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں ضرور کسی اوپری مخلوق کا قبضہ ہے اور سایہ ہے، اور اس کو اس گھر میں کسی بھی انسان کی موجودگی برداشت نہیں ہے۔ امی بھی کہتی تھیں کہ ان کے کانوں میں کسی کے رقص کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اب یہاں کئی سوالات پیدا ہو گئے تھے کہ آخرکار آمنہ اور شمع کے منہ سے یہ کالا رنگ کا خون کیوں آ رہا تھا، اور آخر یہ پراسرار خون کیسا ہے۔ اسی دوران ابو نے مکان کے مین گیٹ پر مکان برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا تھا۔ ہمارا گھر شہر کے مین اور بہترین علاقے میں تھا، مگر پھر بھی کوئی بندہ خریدنے کو نہیں آتا تھا۔ ابو بہت زیادہ پریشان تھے اور کہتے تھے کہ کاش میں اپنی رہائش کے لیے کوئی کرائے کا گھر لے لیتا۔ ادھر امی آمنہ اور میری کزن شمع کے علاج پر ابو کا بہت پیسہ خرچ ہو رہا تھا۔ ابو نے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد جو فروٹ کا ٹھیلا لگایا ہوا تھا وہ بھی دل سے نہیں لگا رہے تھے۔ ماموں کے حالات ویسے ہی خراب تھے، تبھی وہ بھی کوئی مدد نہیں کر پا رہے تھے۔ ابو دماغی طور پر مایوس سے ہو گئے تھے۔ اسی دوران ہمارے گھر میں ایک اور خوفناک واقعہ یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے گھر کے ایک کمرے میں جس پہ ہم نے سفیدی کروائی تھی وہ نہ صرف اچانک بغیر کسی وجہ کے کالا ہو رہا تھا، بلکہ کمرے کی دیواروں کا پلستر بھی جگہ جگہ سے اکھڑنے لگ گیا تھا، جبکہ باقی گھر بالکل ٹھیک تھا۔ امی یہی کہتی تھیں کہ ان کو اسی کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں۔ یہ سب حالات ہماری پریشانی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔
دوسری طرف ماموں کی بیٹی شمع کی حالت بھی ناساز تھی۔ امی کو تو نانی اپنے گھر لے گئی تھیں کیونکہ ان کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ ہمارے گھر پر عجیب پریشانی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایک دن ہمارے گھر ابو کے ایک عزیز دوست تشریف لائے جن کا نام رحیم خان بابا تھا۔ ان کا حلیہ درباری ٹائپ کا تھا۔ ان کے جھولے سے عطر کی تیز خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی ہر انگلی میں کئی رنگوں کی انگوٹھیاں اور طرح طرح کے پتھر پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابو کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو اپنے نئے گھر کو خرید کر بہت زیادہ پریشان ہے۔ ابو اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے اور ان کے گلے لگ کر بہت روئے اور کہنے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ رحیم بابا نے کہا تو خدا پر بھروسہ رکھ اور میری ایک بات مان، میں کل اپنے چلہ کاٹنے والے استاد غلام صابر حیدر شاہ کو لے کر آؤں گا، وہ تیرے گھر کو سونگیں گے۔ ابو نے حیرانی سے کہا سونگیں گے؟ یہ کیسی بات ہے؟ تو ابو کے دوست بولے تو ابھی میرے استاد کو جانتا نہیں ہے، ان کو آنے دے پھر دیکھنا۔ اتنے میں ہی ماموں بھی آ گئے۔ ماموں کو ابو کے دوست رحیم بابا کی باتیں کچھ ٹھیک نہیں لگی تو وہاں رحیم بابا اور ماموں کی بحث ہو گئی، مگر ابو نے سمجھا بجھا کر بات ختم کروائی۔ ماموں نے ابو کو کہا کہ بھائی جان میں آپ کے گھر میں آ کے پچھتا رہا ہوں، کاش میں آپ کے گھر میں نہ آتا تو آج میری بیٹی بالکل ٹھیک ہوتی۔ ابو اور ماموں کے بیچ بھی بحث ہو گئی اور اس کے بعد ماموں ہمارے گھر سے چلے گئے اور ساتھ ساتھ اپنی بیمار بیٹی شمع کو بھی لے گئے۔ امی پہلے ہی سے گھر میں موجود نہیں تھیں، وہ نانی کے پاس چلی گئی تھیں۔ بہن کی حالت بہت خراب تھی، مکان بک نہیں رہا تھا، ہمارا ماحول عجیب و غریب ہو گیا تھا۔ اگلے دن مامی بہت غصے میں گھر آئیں اور چلانے لگیں کہ تم لوگوں کے منحوس گھر کی وجہ سے میری بیٹی کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ ابو نے کہا بھابھی ہمیں تو خود دھوکہ دیا گیا ہے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، ہمیں تو یہاں آ کر یہاں کی اصلیت پتہ چلی ہے۔ مامی بہت غصے میں تھیں اور کہنے لگیں کہ بھاڑ میں جاؤ، تم سب کے سب بھاڑ میں جاؤ، اب میری بیٹی کا علاج کرواؤ، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ ابو نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو پہلے ہی اپنی بیوی اور بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کی بیٹی کا بھی علاج کروا رہا تھا، مگر آپ کا شوہر بھی غصے میں کل اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور ساتھ ساتھ میرے دوست کو بھی ناراض کر دیا۔ وہ تو اچھا خاصا اپنے استاد کو ہمارے گھر لانے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ماموں بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میری غلطی ہے۔ ماموں نے ابو کے پیروں میں بیٹھ کر روتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی کی حالت بہت خراب ہے، اس کی بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ابو نے ان کو اٹھایا اور گلے لگایا اور کہا میں کون سا سکون میں ہوں، تمہارے سامنے ہی میرے گھر کی کیا حالات ہیں تم جانتے ہو۔ ماموں نے کہا کہ چلیں ہم دونوں مل کر رحیم بابا کے پاس چلتے ہیں، میں ان سے اپنے کیے کی معافی مانگوں گا تاکہ وہ اپنے استاد کو یہاں لے کر آ سکیں۔ ابو اور ماموں نے جا کر رحیم بابا کی بہت منت سماجت کی کہ چلو جو بھی ہوا ہمیں معاف کر دو، میرے سارے کی غلطی کو بھول جاؤ، ہماری بچیاں پراسرار بیماری کی لپیٹ میں ہیں، ہماری مدد کرو، میں تو پچھتا گیا ہوں یہ مکان خرید کر۔ اگلے دن رحیم بابا اپنے استاد کو لے کر ہمارے گھر آ گئے، جن کو دیکھ کر ابو کو اور ماموں کو سکون ہوا۔ رحیم بابا نے کہا کہ تمہارے گھر کی حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی، تبھی میں اپنے استاد غلام صابر حیدر شاہ کو لے کر آ گیا ہوں۔ ابو نے صابر حیدر شاہ کو کہا آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں۔ ان کا حلیہ بھی بہت مزاری ٹائپ اور فقیروں کی طرح کا تھا۔ ان کو امی نے وہ کمرہ دکھایا جہاں امی، بہن اور کزن کی حالت خراب ہو گئی تھی اور جہاں کی دیواریں خود بخود کالی ہو گئی تھیں اور پلستر اکھڑ گیا تھا۔ شاہ صاحب نے وہاں کچھ پڑھ کے دیواروں پر پانی چھڑکا۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کر اپنا عمل بہت دیر تک کیا، جہاں ہمیں شک تھا کہ اس کمرے میں کوئی اوپری سایہ ہے۔ غلام صابر شاہ صاحب نے گھر میں الٹی سیدھی پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دیں، جس کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی تھی، جبکہ ابو تو ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ اس کے بعد غلام صابر حیدر شاہ ہمارے پڑوسی کے گھر بھی گئے اور جو دیوار ان کے اور ہمارے گھر کی مشترکہ دیوار تھی اس کو بھی سونگا، اور اس کے بعد وہ خوشی سے چلانے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میں نے تمہارے گھر میں منحوسیت کی اصل وجہ پکڑ لی ہے اور اب آپ کے گھر سے یہ سب چیزیں چلی جائیں گی۔ ابو نے کہا کیسی وجہ؟ تو شاہ صاحب بولے آؤ میرے ساتھ اس کمرے میں چلو جہاں آپ کو اوپری سائے کی موجودگی کا شک ہے۔ جب ہم سب ہمارے مکان کے اس کمرے میں پہنچے تو شاہ صاحب نے کمرے کی دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابو کو کہا کہ اس مکان کا اصل دشمن اسی دیوار کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ ابو نے کہا کیسا دشمن؟ کھل کے بتائیں۔ تو شاہ صاحب نے بتایا
کہ اس کمرے کی دیوار میں کنتاری جن کی روح پھنسی ہوئی ہے، جسے ماہر عملیات نیستی معنی سنتانا جن کہتے ہیں۔ سنتانا سے مراد ہر چیز میں کلاہٹ چپکانا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے جن کی روح اس دیوار میں پھنس گئی، لیکن میں اپنے موکلات کی مدد سے اس خبیث روح کو نکال دوں گا، مگر اس میں آپ کا اور نقصان ہوگا۔ ابو نے کہا، ابھی بھی تو ہم نقصان میں ہی ہیں، آپ بے شک جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اب میں جو عمل شروع کروں گا اس سے تمہارے گھر کی دیواروں کا پلسٹر اکھڑنے لگ جائے گا جہاں اس خبیث کنتاری جن کی روح پھنسی ہوئی ہے۔ ابو نے کہا کہ اگر اس کے بعد بھی ہمارے گھر کے حالات نہ بدلے تو پھر؟ تو اس پہ رحیم بابا نے ابو کو کہا کہ تو اگر شک کر رہا ہے تو میں ابھی استاد کو واپس لے جاتا ہوں۔ ابو نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کو جو کرنا ہے وہ کریں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اب میں جو کلمات بولوں گا آپ نے درمیان میں کچھ نہیں کہنا اور نہ ہی ہنسنا ہے۔ انہوں نے ہمیں کمرے سے باہر جانے کا کہا، مگر میں کھڑکی میں ہی کھڑا رہا۔ شروع میں تو وہ جو پڑھ رہے تھے سب ٹھیک رہا، مگر کافی دیر تک کلمات پڑھنے کے بعد اس کمرے کے سامنے والی دیوار میں زوردار درار پڑی، جس کو دیکھ کر ہم سب ڈر گئے۔ ماموں بھی خوف زدہ ہو گئے تھے۔ شاہ صاحب نے بنا ڈرے اپنا عمل جاری رکھا۔ ان کا جسم پسینے پسینے ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے کانوں سے خون آنے لگ گیا تھا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ انہوں نے رحیم بابا کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھ پر پانی ڈالو۔ رحیم بابا نے جب پانی ڈالا تو وہ ذرا سنبھلے اور اپنی جگہ سے اٹھے اور ابو کو کہا کہ مبارک ہو، میں نے اپنے عمل سے کنتاری جن کی روح کو نکال دیا ہے۔ ابو نے کہا کہ کاش آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہی ہو۔ تو شاہ صاحب نے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گا۔ اب 2 دن تک مزید آپ کے گھر کی دیواروں کا پلسٹر اکھڑتا رہے گا، آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب اور رحیم بابا چلے گئے۔ 2 دن تک پلسٹر گرنے کی وجہ سے ہم سب خوف زدہ رہے۔ پہلے تو ہمیں لگا کہ کیا پتہ شاہ صاحب نے کام کیا بھی ہے یا نہیں، مگر امی کہنے لگ گئی تھیں کہ اب مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے۔ ان کی طبیعت بھی پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ تیسرے دن ایک اور بہت اچھا معجزہ ہو گیا۔ وہ معجزہ یہ ہوا کہ میری بہن اور کزن کے منہ سے کالا خون آنا بالکل بند ہو گیا تھا اور وہ ایسی ہو گئی تھیں جیسے کبھی بیمار ہی نہیں تھیں۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں کوئی خوفناک واقعہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی چڑیل نما مخلوق ہمیں دکھائی دی تھی۔ شاہ صاحب نے ہم پر بہت زیادہ بڑا احسان کیا تھا جس کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابو نے بھی کچھ ادھار پکڑ کر گھر کی مرمت کروائی اور ساتھ ہی ساتھ ایک دکان بھی کھول لی، جس کی آمدنی سے ہمارا اچھا گزر بسر ہو گیا۔ آج بھی ہم اسی گھر میں رہتے ہیں اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ سے اپنی کہانی شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کا چینل دیکھتا ہوں، اس لیے سوچا کہ آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں ہونے والا یہ پراسرار اور خوفناک واقعہ شیئر کروں۔